अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 जून 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 का सुबह का शो है। इसके अलावा आप रोज़ाना शाम को भी 8 बजे के बाद दुनिया भर से 10 खबरों का इवनिंग जो शो है वो आप देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और भारत के मबैन सफारती कशीदगी के हवाले से है। इतला सामने आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वहाँ पर भारत के खुफिया अहलकारों ने रोका है। वो घर जा रहे थे, उनका रास्ता रोका गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, बदजुबानी की गई है। इससे पहले पाकिस्तान के 2 सफारती अहलकारों को भारत ने नापसंदीदा करार देकर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया था और अब नाज़रीन किराम भारत की जानिब से पाकिस्तान के एक सीनियर अफसर को दिल्ली के अंदर हिरासा किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम भारत ने भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के ISI के लोगों ने भारत के जो सफारती मिशन है उसके अहलकार को इस्लामाबाद के अंदर हिरासा किया है। हालांकि नाज़रीन किराम भारत के तमाम दावे झूठे होते हैं और भारत चाइना के साथ जो भारत की लड़ाई है और इसी तरह से पाकिस्तान के साथ भारत की जो इश्तियाल अंगेज़ी है उससे तवज्जो हटाने के लिए, कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की मनफी रिपोर्टिंग या मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। बिलखुसूस तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना वायरस के फैलाव का सबब गिरदाना जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि भारत के अंदर 2500 से ज़ायद तबलीगी जमात के अरकान को बिलखुसूस जो उनमें से ज़्यादातर जो 2500 लोग थे वो गैर मुल्की थे, उनमें ज़्यादातर जो तादाद थी वो इंडोनेशिया और मलेशिया से आए हुए तबलीगी जमात के लोगों की थी। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कोरोना फैलाया है। उनको $500 जुर्माना आयद किया गया। 10 साल तक के लिए उन पर भारत आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा अब एक नया इंकशाफ सामने आया है कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने 25,000 से ज़ायद तबलीगी जमात के लोगों को, अरकान को करंतना में रखा हुआ है। उनको जानबूझकर कोरोना से मुतासर करार देकर उनको तशद्दुद किया जा रहा है। 25,000 के करीब ये तादाद है जो मुख्तलिफ भारत के इलाकों के अंदर करंतना के नाम पर पुलिस की तहवील में है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत जारी है और गुज़श्ता रोज़ भी राजौरी के अंदर एक कश्मीरी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। और नाज़रीन किराम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने जब से उनका इक़्तिदार आया है बच्चों पर हमले बढ़ा दिए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 2000 से ज़ायद बच्चे पिछले 10-15 सालों के अंदर भारत की दरिंदा हुकूमत ने जो गासिबाना दहशतगर्दी है उसकी नज़र हो गए हैं और तकरीबन 2000 के करीब बच्चों को शहीद किया गया है और 13,500 से ज़ायद बच्चे अब भी भारत की तहवील में हैं जो कम उम्र है। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामिया की सरगर्मियाँ तो बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब काबुल इंतज़ामिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि जब से सीज़ फायर हुआ था ईद उल फितर के मौके पर उसके बाद से तालिबान हमलों में इजाफ़ा हुआ है और रोज़ाना 30 के करीब हमले तालिबान कर रहे हैं। दुनिया इस पर नोटिस ले, जबकि तालिबान का कहना है कि वो काबुल इंतज़ामिया की जो दरिंदगी है उसके जवाब में हमले करते हैं और जो उनके इलाकों में काबुल के लोग आकर हटदर्मी करते हैं, कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं तो उनके जवाब में हमले होते हैं। तो इस पर काबुल इंतज़ामिया क्यों चीखें मार रही है। दूसरी जानिब तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गुज़श्ता रोज़ गज़नी के अंदर जो काबुल इंतज़ामिया की बमबारी है उसके नतीजे में 2 ख़वातीन शहीद हो गई और 3 से ज़ायद ज़ख्मी हुई और 2 घरों को मुनहदम किया गया है, तबाह किया गया है, नुकसान पहुँचाया गया है और मुसलसल काबुल इंतज़ामिया के निहत्ते शहरियों पर हमले बढ़ रहे हैं। सुबह फराह के अंदर काबुल इंतज़ामिया ने दावा किया है कि 16 के करीब तालिबान के अहलकारों को उन्होंने शहीद कर दिया है या मार दिया है, जिस पर तालिबान तर्जुमान का कहना
کہنا ہے کہ یہ من گھڑت پروپیگنڈا ہے، طالبان کے نام پر نہتے شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹے کے اندر کم از کم 5 سے زائد اہلکاروں نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ یہ پہلے بات سن چکے ہوں گے، ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر پہلی مرتبہ یہودیوں کا سینیگوگ عبادت خانہ کھولا گیا تھا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، اور اب ناظرین کرام اسرائیل کے یہودیوں کے لیے متحدہ عرب امارات میں پہلا ہوٹل، پہلا ریسٹورنٹ اور کھانے کا ہوٹل بنا دیا گیا ہے۔ اور اسرائیل کے جو میڈیا ہیں، اسرائیل کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل سے لوگ متحدہ عرب امارات جاتے ہیں تو ان کو یہودیوں کے مذہب کے مطابق حلال کھانا وہ ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہودیوں کا علیحدہ سے ہوٹل بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس حد تک بڑھ رہے ہیں اور عرب اسرائیل پس پردہ رابطے جو ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ یہودی مسلسل مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے، گرانے، فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بل گیٹس کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، کرونا وائرس کے حوالے سے یہ نظریات پوری دنیا کے اندر موجود ہیں کہ بل گیٹس جو دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، ان کو 2015 سے بھی پہلے کرونا وائرس یا عالمی وبا یا وائرس کے حوالے سے اندازہ تھا اور یہ ویکسین کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اس سے پہلے بل گیٹس کی تقریریں بھی ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ عالمی وائرس سے دنیا کو خطرہ ہے، دنیا کی آبادی کو خطرہ ہے، ایٹم بموں سے، جوہری ہتھیاروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ایک وائرس سے ہے۔ یہی وجہ ہے جب کرونا آیا تو سب لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس پر بل گیٹس کو الزام دیا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، جان بوجھ کر بل گیٹس نے اس کو لانچ کیا ہے اور ہدف آبادی کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی طرح سے پیسے کمانا ہے۔ بل گیٹس کے حوالے سے یہ نظریہ بھی موجود ہے کہ وہ مائکرو چپ کے ذریعے سے وہ لوگوں کی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ان سازشی نظریات کو، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان نظریات کو سازشی نظریات قرار دیا جاتا ہے۔ بل گیٹس نے بھی پہلی مرتبہ ان نظریات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ احمقانہ باتیں ہیں۔ جو وائرس کا خطرہ تھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً اس سے پہلے آگاہ تھے، لیکن اس کو جان بوجھ کر نہیں بنایا گیا، اور جو ویکسین کی تیاری تھی وہ اسی لیے کی جا رہی تھی کہ تاکہ اس وائرس کے آنے سے پہلے ویکسین بھی موجود ہو۔ دوسری جانب مائکرو چپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، دنیا بھر کے جو بہت سے ماہرین ہیں، محققین ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ بل گیٹس اور اسی طرح سے دیگر یہودی ان کی سازش ہے متفقہ طور پر کہ دنیا کے اندر اس وائرس کے ذریعے سے اکانومی کو کنٹرول میں لیا جائے اور دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی لیبیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ترکی کی فوجی کارروائیوں کے بعد طرابلس کے اندر جو خلیفہ حفتر باغی ہیں، جن کو متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہا تھا، ان کو شکست ہوئی ہے اور طرابلس اور لیبیا کے مختلف شہروں پر مکمل طور پر وہاں کی حکومت فائز السراج کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس پر ترکی کی فوجوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ لیبی شہری سڑکوں پر نکل کر جشن منا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو لیبیا کے صدر ہیں فائز السراج، انہوں نے ترکی کا دورہ کیا ہے اور رجب طیب اردگان سے ان کی انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ترکی نے لیبی عوام کی مسلسل حمایت کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نہ صرف لیبیا کی بلکہ تونس کی، الجزائر کی اور اسی طرح سے دیگر عرب ملکوں اور افریقی ملکوں کی مدد کر رہے ہیں، اور عرب ملکوں کا الزام ہے کہ وہ پس پردہ خلافت عثمانیہ کو زندہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے ناظرین کرام شام اور ایران اور اسرائیل اور اسی طرح سے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فضائیہ نے شام کے اندر ایرانی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر اسلحے کے ذخائر پر بمباری کر کے انہیں تباہ کیا ہے۔ اس میں کافی ایرانی مارے جانے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ جاری ہے، اور پہلے ایران کے ایک سائنسدان کو امریکہ کے اندر جو قید تھا اسے رہا کیا گیا، اس کے بدلے میں ایک امریکی فوجی اہلکار کو جو تقریباً 1 سے 1.5 سال سے قید تھا ایران کے اندر، اسے بھی رہا کر دیا گیا ہے، جس پر ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کیا، اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ وہ قیدیوں کے معاملے کو یا تبادلے کو اسی طرح سے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل کے غیر قانونی یہودی بستیوں کو فلسطین کے اندر جو بسائی گئی تھیں ان کو اسرائیل
اسرائیل میں ضم کرنے کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کی جو نئی حکومت ہے وہ فوری طور پر 4.5 لاکھ سے زائد یہودیوں کی جو بستیاں ہیں جو فلسطینیوں کی زمینوں پر علاقوں پر بنائی گئی تھیں ان کو اسرائیل کے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی علاقوں میں بستیاں ہیں جس کی وجہ سے جو فلسطین کا باقی ماندہ علاقہ ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ اس پر دنیا بھر سے اسرائیل کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ روس کا جو سفارت خانہ تل ابیب کے اندر اسرائیل کے اندر موجود ہے اس نے بھی وارننگ دی ہے کہ اس سے انتشار مزید بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام حماس نے اور فلسطین کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر وہ لڑیں گے اسرائیل کے خلاف، اور پیسوں کے بدلے فلسطین کی حکومت نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اسرائیل پیسے کے بدلے نہیں خرید سکتا ہے۔ دوسری جانب مصر اور اردن کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے کنٹرول کو روکا جائے۔ حالانکہ ناظرین کرام مصر کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ اسرائیل کی درپردہ حمایت کرتا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر پرتشدد مظاہرے تاحال جاری ہیں۔ تقریباً 10 روز ہو چکے ہیں، 20,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور تقریباً 2 درجن سے زائد مظاہرین گولیاں لگ کر مارے جا چکے ہیں، اور اس میں پولیس اہلکار بھی بڑے پیمانے پر زخمی ہوئے ہیں اور مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ مظاہرے رک نہیں رہے ہیں، دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ ان مظاہرین کو فوج کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے کچلنا چاہتے ہیں، لیکن پینٹاگون اس کی مخالف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدترین مظاہرے ابراہیم لنکن کے بعد ایک مرتبہ پھر شروع ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ امریکہ کے اندر جمہوری نظام اور امریکہ کے موجودہ سیاسی سسٹم کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چائنا سے ہے۔ چین کے جنوبی علاقے کے اندر وہاں ایک سکول میں چوکیدار کے حملے سے جو چھریاں ہیں اس کے حملے سے تقریباً 39 کے قریب اہلکار یا بچے زیادہ تر ان میں ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ 2017 کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، جبکہ چین کی جانب سے ہانگ کانگ کے اندر جو نیا قانون ہے اس میں ہانگ کانگ کے بچوں کو چینی ثقافت اور تاریخ پڑھانے کا کہا گیا ہے، اور چین کے قومی ترانے پر یا اس کی بے حرمتی یا توہین کرنے پر 3 سال کم از کم جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر صبح کے وقت ٹاپ 10 وتھ GNM اور اسی طرح سے شام کے وقت بھی ٹاپ 10 وتھ GNM نشر ہوتا ہے، تو آپ اس حوالے سے اپنی رائے مزید بہتر کرنے کے حوالے سے دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔